अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सेनेट के इलेक्शंस आज हो गए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, और बहुत शोर हो रहा है, वावेला हो रहा है उसके ऊपर। मुख्तलिफ लॉयर्स उसके ऊपर आरा भी अपनी दे रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से अपने आप को एजुकेट करूँ कि अब होगा क्या जब एक पार्टी को शदीद एतराज़ है इसके ऊपर। तो मैंने रिक्वेस्ट की बड़ी स्पेशली, लंदन से मुझे ज्वाइन किया है जनाब इसहाक डार साहब ने, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खुद भी सेनेटर रहे हैं, एक से ज़्यादा बारी रहे हैं, तो उनको सेनेट के रूल्स का भी पता होगा। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबश्शिर साहब। डार साहब ये मुझे बताएं, आज के जो सेनेट इंतखाब हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल करीम। जनाब, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इलेक्शन जीता है और रूल्स के मुताबिक मुबश्शिर साहब ये बहुत ही अजीब एक वाकया हुआ है मेरे नज़दीक। आज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के जो 8 वोट रिजेक्ट किए हैं, एक तो वैलिड रिजेक्शन है जिसमें किसी सेनेटर ने 2 मोहरें लगाई हुई हैं, दैट इज अ वैलिड रिजेक्शन। जो बाकी 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं वो 2 खाने हैं, जिसमें एक संजानी साहब का है, एक गिलानी साहब का है। तो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के खाने में किसी ने नाम के ऊपर सैयद पे मोहर लगा दी, किसी ने रजा पे लगा दी, किसी ने गिलानी पे लगा दी, और ये 7 ऐसे हैं जिसमें उस खाने में यानी मोहर लगी है लेकिन खाने से बाहर भी नहीं है, ब्लॉक के अंदर है, उनका जो ब्लॉक है नाम का, और वो किसी भी सूरत जो है वो इनवैलिड वोट्स नहीं है। सिंपल रीजन, एक तो जो रूल्स में है वो भी यही है कि जी ब्लॉक के अंदर यानी लगानी है मोहर। दूसरा, जो आज इंस्ट्रक्शन उन्होंने चस्पा की हुई थी सेनेट के दीवार के साथ, जो कि सोशल मीडिया में अवेलेबल है, मेरी ट्वीट के साथ भी उसकी फोटो मैंने लगवाई है। मैंने किसी कॉलीग को कहा था कि उसकी फोटो लेके तो मुझे भिजवा दें, तो उसके ऊपर भी बड़ा क्लियर है कि ब्लॉग के अंदर कहीं भी आप मोहर लगा दें। तीसरी चीज के सोशल मीडिया में सेक्रेटरी साहब को पूछ रहे हैं कुछ सेनेटर साहबान, और गालबन महल श्री अपना शहरी रहमान पूछ रही हैं कि जी कहाँ, तो उन्होंने कहा जी कि ब्लॉग में कहीं भी लगा दें। चौथी जो मैं समझता हूँ कि वैलिड कंसिडरेशन के लिए पॉइंट है कि 2 ब्लॉक हैं, उसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं है, यानी ये नहीं है कि दोनों नामों के अगेंस्ट को एक एक ब्लॉक बना दिया जाए कि उसके अंदर बोर्ड लगानी है। ये नॉर्मली होता है ना, आप और मैं जब वोट देते हैं तो 5-7 कैंडिडेट होते हैं, एमएनए या एमपी वगैरह, तो उसके आगे एक ब्लॉक होता है, हर एक के सामने एक स्क्वायर खाना बना होता है कि यहाँ नहीं है, यहाँ से नाम लिखे हैं, 2 बैलेट के 2 हिस्से हैं और एक ब्लॉक उनका बनाया हुआ है लाइनों के अंदर, एक उनका है। अब उस ब्लॉक के अंदर जहां भी आप लगाएंगे वो वैलिड है। लास्ट लीगल पॉइंट ये है कि ट्रिब्यूनल के फैसले भी माजी के हैं और कम से कम 6 जो है आला अदालतों के फैसले हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये कैटेगोरिक है कि वो तो इससे बहुत आगे जाता है कि जो वोटर की इंटेंशन है वो जो मैटर करती है। तो अगर ये सिंपलेस्ट है कि जी इसमें तो बंदे ही 2 हैं कैंडिडेट्स, उनके अपने अपने ब्लॉक हैं, उनके सामने वर्टिकल लाइन लगा के ब्लॉक नहीं बनाया गया कि उनके नाम के सामने अंदर ब्लॉक में लगाना है, तो अब जहां मर्जी लगा दे वोट। द इंटेंशन इसके जी मैं किसको वोट दे रहा हूँ उस खाने के अंदर। तो मोहसिन साहब, मुझे तो बहुत ही हैरानगी हुई है। ये हम मजाक अपना बनवाएंगे, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत होता है, और इसमें ना कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, ना इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल है। बेसिकली अब इसके खिलाफ जो ये काम हुआ है, वो ये काम जो है ये अब आपको हाई कोर्ट, मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाना होगा, और यही सारा रिकॉर्ड जब देखा जाएगा तो ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आज डिक्लेयर किया है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि गिलानी साहब के अगर 7 वोट डाल दिए जाएं, एक वोट वैलिड रिजेक्ट हो गया, 8 में से बाकी रह के 7 में वो उनके नाम के मोहरें लगी हुई हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड, कोई मसला नहीं है। तो ये इनको काफी हुकूमत को यानी एम्बैरेसमेंट होगी कि मेरे नजदीक ये सिंपल बड़ा ये केस है, इसमें कोई लंबी तारीखों की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस जिसे कहते हैं,
وہ ایک فیڈریشن کا سمبل ہے جس میں تمام صوبوں کی ایکول نشستیں ہیں اور ریگارڈلیس کے اس کا سائز کیا ہے. تو یہ جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے, اس کی جو چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے, اس کو جلدی سے جلدی لیگل پروسیس میں دنوں میں, اگر گھنٹوں میں نہیں نپٹا دینا چاہیے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپلی اس کا دیکھنے ساتھ ووٹ کہ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا میں, سب کو پتا ہے کہ جی ان کے بلاک کے اندر اسٹیمپ تو ہے لیکن نہ وہ اسٹیمپ اوور لیپ کر رہی ہے, وہ اسٹیمپ ان کے ناموں کے اوپر لگی ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ, کہیں یوسف پہ, کہیں رضا پہ, کہیں گیلانی. دیٹس فائن. تو میں سمجھتا ہوں جی یہ گیلانی صاحب نے آج الیکشن جیتا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر نے, میں ویسے حیران ہوں کہ وہ خود بھی وکیل بھی ہیں, چیف منسٹر رہ چکے ہیں, میرے سینٹ میں کولیگ رہ چکے ہیں. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں, ملی ہے ابھی کا لیگل فریٹرنیٹی اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے. مجھے کچھ وکیلوں نے کہا ہے, 2 وکیلوں نے, کہ جناب سینٹ کے الیکشن کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلڈوز کر دے, اگر غلط فیصلہ کا آپ نے کہیں تو ریلیف لینے جانا ہے نا جی. آپ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹریبونل نہیں ہے, کوئی ٹریبونل بنتے ہیں آپ کے جو جنرل الیکشنز, بائی الیکشنز ہوتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے لیے کوئی ٹریبونل نہیں ہے, الیکشن کمیشن نہیں ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ سٹنگ گورنمنٹ جو مرضی کر لے. دیکھیں نا, یہ کسی نے تو سیٹل کرنا ہے. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر رولز آف بزنس اس پہ کلیئر ہیں کہ یہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا تو پھر چیلنج نہیں ہو سکتا. نہیں, پر نہیں, رولز آف بزنس یہ بھی کلیئر ہے کہ اپنا جو مہر جو ہے, اس جو کھانا ہوگا, جو باکس ہوگا کینڈیڈیٹ کا جس میں اندر مہر لگے گی, یہ نہیں لکھا کہ کہاں مہر لگے گی. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ پھر جو چیلنج ہو سکتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کرنے پہ چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن وہ رولز آف بزنس پہ نہیں ہو سکتا. رولز آف بزنس کی وائلیشن پہ ہو سکتا ہے. یہ رولز آف بزنس کی وائلیشن ہے, جیسے فنڈامنٹل رائٹ نگیٹ ہوا ہے نا کسی کا. جی, رولز آف بزنس کی وائلیشن کر کے کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نگیٹ کیا گیا ہے, ایک جیتے ہوئے بندے کو ہرا دیا گیا ہے غلط طریقے سے 7 ووٹ ریجیکٹ کر کے. تو یہ بالکل ان کی بنتی ہے جی جورسڈکشن ہائی کورٹ کی, اس کو سنیں اور اس کا فیصلہ دیں. کہیں تو کارپوریشن ہونی ہے نا جی. قطع کلامی, مجھے ایک بات بتائیں, آج 3 اہم واقعات ہوئے. جی, پہلے مصدق ملک صاحب اور پیپلز پارٹی کے ایک اور صاحب اسپوکس پرسن جو تھے, وہ لوگ گئے, ان کو 6 کیمراز مل گئے, آڈیو ڈیوائسز مل گئیں بوتھ کے اندر. اچھا, اس کے بعد یہ چیئرمین کا الیکشن ہو گیا. پھر ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں آبویسلی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی چمک لگی ہے, دھمک لگی, کچھ تو ہوا ہے کہ نمبر آف ووٹ زیادہ ہو گئے. اب یہ تینوں چیزیں جب ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو اس میں ہماری سینٹ کی کیا وقت رہ گئی یا عزت رہ گئی لوگوں کی نظر میں؟ نہیں جی, دیکھیں ہم نے کون سی انسٹیٹیوشن کی عزت رہنے دی ہے دنیا کی نظر میں, آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ اور اتنے سینئر اپنا ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, اب تو آپ ایک میڈیا ٹائکون ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ادارے کی ہماری عزت رہے گی دنیا میں. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے پاسپورٹ کی تو جو بدنامی کرنی تھی اس کی جو تباہی کی ہے, یا پاکستان کو کرپشن کے حوالے سے جو انڈیکس کی مزید 17 سے 124 میں چل گئے ہیں, تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا جی. یہ وہ ادارے ہیں کہ جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کون سی بڑی بات ہے جی اگر گیلانی صاحب یعنی چیئرمین الیکٹ ہو جاتے, لیٹ سے کہ گورنمنٹ کی اپنی جو ہے شو آف ہینڈز کی جو بات کرتے تھے, اگر آج شو آف ہینڈز ہوتا تو جب نمبر ہے, پتہ ہے کہ جی ہمارے نمبر جو ہیں وہ 51 ہیں, ان کے 49 ہیں, تو پھر اس میں کون سا مسئلہ ہے جی کہ یہ ہمارے 53 ہیں بلکہ ان کے 47 ہیں, تو بلکہ یہ دس از رائٹ نمبر. تو کیا مسئلہ, کیا چیز جو ہے آڑے آتی ہے کہ ہم 53 والے کو چیئرمین بننے دیں. یہ تو ایکشن ری پلے ہوا ہے 2018 کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ حاصل رنجو صاحب, اللہ ان کو بخشے, ہمارے پاس 64 ووٹس تھے. جب ریزولوشن پیش کی گئی تو وہ کھڑے ہوئے 64, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا ان کے خلاف, اور آپ دیکھیں کہ 64 ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, اور 36 ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور بس یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے بہت ہی
کوئی بھی اصول جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا. ہر چیز کو ہم جیسے اخلاق کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا, اسی طرح ہم اداروں کی ریپوٹیشن کو دنیا میں جو ہے نا وہ بدنام کر رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیمراز جو لگے چلیں جی وہ یا تو چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری ہے یا سیکرٹری آف سینٹ یا جو سیکیورٹی آفسر ہیں, چیف سیکیورٹی آفسر وہاں پہ, اس پہ تو ابھی تک کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹ میں یہ کام ہو سکتے ہیں, یہ ایک چیز ہوگی نہیں پکڑے گئے, یہ تو اس میں کوئی ڈپی چکی بات نہیں. اب کس نے پکڑے, اس کے لیے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جے ڈی بنا لیتے ہیں, اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ تو یہ سارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو سر جوڑ کے بیٹھ کے اور جتنی جلدی ہو سکے گھنٹوں میں نہیں تو 2-4 دنوں میں یہ ان کو پہنچ جانا چاہیے کہ کس نے یہ کروایا. اب مجھے اس میں ایک اور پرابلم ہے کہ شبلی فراز نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لگایا. میں نے مان لی, شبلی فراز صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا, شبلی فراز صاحب نے چند دن پہلے یہ بھی فرما دیا تھا کہ کم وقت میں جی ہم نے ہر حالت میں یہ الیکشن بائی ہوک اور بائی کروک انہوں نے کہا ہی سینیٹر. یہ میرے پاس فائنانس منسٹر بھی تشریف لاتے رہے ہیں, آج کل تو بہت اونچی ہواؤں میں اڑے, ان کو کوئی بندہ نہیں نظر آتا. اور انہوں نے جب یہ کہا تو کیا ان کو پتا نہیں تھا نمبر, یعنی یو آر ڈکلیئرنگ کہ جی ہم نے میجورٹی کو بلڈوز کرنا ہے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ یہ جو جن کے 53 ہیں وہ ان کا نہیں ہوگا تو آپ کہتے ہیں کم وقت میں ہم جیتیں گے, ہر حالت میں جیتیں گے. بٹ دیر از ون پرابلم, مجھے ایک پرابلم لگ رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے لگایا, پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے 2 لوگوں نے جا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اور وہ بھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فار ونس گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں کہ کسی نے وہ کیمراز لگائے آ کے وہاں پہ. تو سب سے پہلے تو اس پہ جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں ان کو فوری طور پہ یا تو سبک دوش کیا جاتا ہے, یا مجھے نہیں پتا کیا رول ہوتا ہے وہاں پہ. نہیں جی دیکھیں جی, اس کی اس بلڈنگ کی جو ذمہ داری ہے, جو اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اس کو لک آفٹر کرتی ہے سی ڈی اے, لیکن جو چیئرمین سینٹ ہے ان کی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی ذمہ داری ہے اس بلڈنگ کی ٹوٹل سیکیورٹی اور پروٹیکشن. آپ جب اوپر سے شروع ہوں گے, اب جو نیوز آ رہی ہے میڈیا میں کہ صبح 5 بجے سینٹ چیئرمین وہاں سے گئے ہیں, آپ کے ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے اندر مختلف سینسیٹیو جگہ پہ, وہ نکال کے دیکھیں نا جی کون کدھر آیا, کون آیا, کس نے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یو کی ناٹ انارتھ کس نے کیا. اب ایک پرابلم ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, 48 گھنٹے میں ایک چھوٹی سی کانسپریسی تھیوری ہے آپ کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر غلط الزامات لگا رہے ہیں, کیونکہ سعید مہدی صاحب کے داماد جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, اور سی ڈی اے جو ہے وہ انچارج ہو گئی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی یا اس احاطے کی, اور ان کی ذمہ داری آ گئی. سی ڈی اے کے چیئرمین جو ہیں وہ سعید مہدی صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو اب یہ کڑیاں تو ساری کی ساری آپ کی پارٹی سے مل رہی ہیں جا کے. نہیں ایک سیکنڈ نہیں موسیٰ صاحب, یو ہیو ٹو بی نیوٹرل امپائر. مجھے یہ بتائے, میں امپائر نہیں ہوں. یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو 7واں سال ہو گیا ہے. دیکھیں بندوں کا 1-2 بندوں کے آنے جانے سے تو چیزیں نہیں ہے, یہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے پی ٹی آئی کو, آپ کے سامنے ہے. 7 سال سے فارن فنڈنگ وچ از اوپن اینڈ شٹ کیس, یعنی وہ اب گھنٹوں کا کیس ہے, فرانسک آڈٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے, 7 سال سے لٹکایا ہوا ہے. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے. ابھی یہ کہتے ہیں جی جو پچھلا تھا جو چیف الیکشن کمشنر, وہ چونکہ ان کا لگایا ہوا تھا تو اس نے ہمارے کیس کی ڈیلے کی. تو بھائی چلے ابھی آپ فیصلہ کروا لیں. تو دیکھیں جب جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, جہاں تک سعید مہدی صاحب کا بیٹا ہے, میں اب بہت مجھے تفصیل میں لے کے جا رہے ہیں, کس نے کیا جی بنی گالا کو ریگولرائز, کیوں ان کو لگایا ہوا انہوں نے؟ تو ہم نے تو نہیں, پی ایم ایل این نے تو نہیں کہا ہوا کہ جی سعید مہدی ہو یا کوئی بھی ہو. اب اس کا اگر بیٹا ہے تو اگر ان کے کام کر رہا ہے اور بنی گالا کو وہ ریگولرائز کر رہا ہے 12 لاکھ روپے لے کے, تو پھر وہ پی ایم ایل این کا ہوا یا پی ٹی آئی کا ہوا؟ تو یہ تھیریز غلط ہے جی, یہ کانسپریسی تھیریز ساری غلط ہے. بیسیکلی یہ جو بھی ڈیوائسز لگائی گئی ہیں یہ ان کا مقصد تھا, اور یہ پکڑی
بنائی گئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم کے اندر سے ہمارے لوگوں کو یعنی پی 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 یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو کسی نے بتا دیا ہوتا ہے کہ ویل وشر بھی ہوتے ہیں لوگ, اچھے بندے بھی ہوتے ہیں, کسی کو یہ پتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 48 گھنٹے پہلے, خاص کر جب آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے وداؤٹ ڈیو پروسیس, وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ, آپ ایک اپنا ایڈیشنل سارجنٹ ایٹ آرمز آپ نے پوسٹ کر دیا. ہوپ یو ہیو سین دی نوٹیفیکیشن. جی ہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا صبح پھر 5 بجے سینٹ چیئرمین بلڈنگ سے نکل کے گئے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ آج الیکشن ہے اور یہ سیکورٹی جو ہے یہ ساری کی ساری, جو آپ نے صحیح کہا کہ یہ سیکورٹی جو سیٹ اپ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے, یہ اپنے سینٹ چیئرمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیسے اندر آ کے ساری چیزیں اسپائنگ گیجٹس لگا دی گئی, کیمرز لگا دی گئی اور پکڑے بھی گئے. تو یہ ہماری تو پرابلم ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو منطقی انجام تک نہیں لے کے جاتے. ہوتا کیا ہے, چاہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے رپورٹ ہو, چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن ہو, کوئی بھی چیز جو ہے ہم ایک, چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو, ٹھیک چاہے وہ میٹ اسکینڈل ہو. مجھے اب ڈاکٹر صاحب پتہ کیا لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہونا ہے, اور جو ان کی ایک رولنگ ہے اس کے اوپر اب کسی نے اگر کیمرہ اور مائکرو فون لگائے تو ڈائریکٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ آ جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کل یا پرسوں یا اگلے 2-4 دن میں اس کے اوپر کوئی سو موٹو لے گی؟ دیکھیں یہ تو میرا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ لے گی کہ نہیں لے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود کیوں نہیں, حکومت کو چاہیے, یہ چیئرمین جو سیکرٹری سینٹ ہے ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میرے خیال ہے آج انہوں نے 6 رکنی کمیٹی ایک تشکیل دے دی ہے کہ 3 حکومتی اراکین ہوں گے اور 3 اپوزیشن کے اراکین ہوں گے اور وہ اس کی تحقیق کریں گے. چلے یہ دس از اے گڈ بگننگ, کیونکہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. ان کو آئی ہوپ کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ان کے ڈسپوزل پہ وہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں, مثلا انٹیلیجنس بیورو ہے, آئی ایس آئی ہے, یہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, یہ ان کا ایکچولی ان کی فیسیلیٹیشن سے یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ بیسٹ ہے کہ اگر ہاؤس کے 3 بندے انہوں نے نامینیٹ کر دی ہیں تو ان کو منطقی انجام تک پہنچ کے. اچھا مجھے ڈار صاحب اصل میں ایک پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ, مجھے جو ہے نا, مجھے صرف تھوڑا بہت ایویشن کا آئیڈیا میں اس سے اپلائی کر رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ کریش ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ امیجیٹلی جو ایویٹر ہوتا ہے یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے نا, اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو آئسولیشن میں لے جاتے ہیں تاکہ پہلے سائیکولوجیکل اس کا انالیسس ہوتا ہے کہ اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے اور پھر کیا ہوا, تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو سکے اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر. تو اگر آپ نے آج سیکیورٹی آفیسر کو فوری طور پہ سسپینڈ نہیں کیا تو اس پر بڑا مواقع ہیں کہ وہ اپنا فورینزک ایویڈنس وہاں سے مٹا سکتا ہے, فنگر پرنٹس وغیرہ, یہ وہ, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل یہ حکومت اور یہ سینٹ کی جتنی سیکریٹریٹ اور سیٹ اپ ہے, اور چونکہ وہ چیئرمین تھے اور آج صبح تک وہ وہاں آئے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل آج ہونا چاہیے تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کی پرسنل جو اس سارے سسٹم کی ذمہ داری تھی, جن کی سیکورٹی کہ آج یہاں یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا, اس کے جتنے یہ معاملات تھے وہ ان کو بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ان کو فوری سسپینڈ کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس طرح تو وہ دے کین مینج کہ اس میں وہ ریگل آؤٹ کر دیں یا اپنے وہ جو پروف ہے اس کو وہ ضائع کر دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, آئی فلی انڈورس آپ کی تھنکنگ مشرف صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. لاسٹ کویسچن کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ اب میاں صاحب کے آنے کی کوئی امید ہے پاکستان؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈسکس کیا انہوں نے اپنے دوستوں سے کہ میں پاکستان آ جاؤں جلدی. نہیں, میاں صاحب کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کئی مہینوں سے یہ کرونا کی وجہ سے, بلکہ پچھلے سال سے ہی آلموسٹ یہ یہاں ایکٹیو میڈیکل انٹرونشن نہیں ہو رہی. دا ہول ہیلتھ سسٹم, چاہے وہ اپنا پبلک ہیلتھ سسٹم ہو جسے NHS کہتے ہیں, نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے, یا وہ پرائیویٹ ہو, یہ سارے کا سارا کرونا ڈریون ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ پچھلے سال فروری مارچ آنورڈ یہ اس فیز میں ہے, تو وہ ان کی پریونٹیو کیئر تو ہو رہی ہے, لیکن ان کی جو ایکٹیو انٹرونشن ہونی ہے میڈیکل ہارٹ کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے, وہ نہیں ہوئی ابھی. اور جب ہوں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ جائیں گے پاکستان. ابھی تو امیجیٹ تو انہوں نے کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی دوستوں سے مشورہ کیا جی میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے ان کی میڈیکل جو ہے
ٹریٹمنٹ وہ مسٹ ہے ان کی فیملی کے لیے, اور جب تک وہ نہیں ہوگی وہ پاکستان آبویسلی جانے کا ان کا پروگرام نہیں مان سکتا جی. تو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پلیٹلیٹس تو صحیح ہیں نا جی اب؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے پلیٹلیٹس کی ان کی جو کاؤنٹ چیک مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر فرحان صاحب ان کے ہیں, میں نے نہیں پوچھا, لیکن ان کی جتنی پریونٹیو جو ان کے 3 مسائل تھے اگر آپ کو یاد ہو, ایک پلیٹلیٹس کا تھا, ایک ان کے ہارٹ کا ایشو ہے, دوسرا ان کی آکسیجن سپلائی ٹو برین کی, تین ایشوز ہیں. وہ تینوں کی تینوں جو ایکسپرٹس ہیں پریونٹیو ان کو جو دیتے ہیں ٹریٹمنٹ یا جو ان کی یعنی جو بھی ایکٹیو میڈیکیشن ہے وہ تو چل رہی ہے, لیکن پرماننٹ بیسس کے اوپر وہ سیٹل نہیں ہوئی یہ چیزیں, وہ سیٹل ہوں گی جب یہاں ایکٹیو میڈیکل انٹروینشن شروع ہوگی جی. اسحاق ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا. فارمر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے. آپ ضرور کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. ہم ان کا دوبارہ بھی ڈار صاحب کا ایک آدھے دن میں انشاءاللہ انٹرویو کریں گے, اکانومی کے حوالے سے کریں گے. وہ اگر اس پہ کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں کامنٹس میں. we'll try and put that question across to the honorable Dar Saab. اور انشاءاللہ until the next time, اللہ حافظ.